बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत आले इमरान आयत नंबर 18। शाहिदल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु कि बेशक वो, ला नहीं, इलाहा कोई भी इलाह, इल्ला हुआ मगर वही है, वल मलाइकतु और फरिश्ते, व उलुल इल्मी और इल्म वाले, क़ाइमन इस हाल में कि वो कायम हैं, बिल क़िस्त इंसाफ पर। ला इलाहा नहीं कोई इलाह, इल्ला हुआ मगर वही है, अल अजीज बहुत जबरदस्त है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। इन्न बेशक अद्दीना दीन, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अल इस्लाम इस्लाम है, अल्लाह के नजदीक दीन असल में कौन सा दीन काबिल कबूल है, इस्लाम। वमख्तलफ़ और नहीं इख्तलाफ किया, अल्लज़ीना उन्होंने जो, ऊतू दिए गए, अल किताब किताब, इल्ला मगर, मिन बादी बाद इसके, माँ जो जा आ गया, हम उनके पास। अब देखिए ये जो ज़मायर है ना, अभी बता नहीं रही आपको, ये भी ज़मायर है, प्रोनाउन है ये। और इसी तरह पीछे भी हम पढ़ के आए हैं का भी, ठीक है, ये भी ज़मीर है। लेकिन ये वो वाली ज़मीर नहीं जो आपने पढ़ी है। वो ज़मीर की भी ना दो किस्में होती हैं, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। अभी जो आपने पढ़ी है ना, वो मुनफसिल है, ठीक है, सौत के ऊपर नुक्ता नहीं है ना, मुनफसिल। तो मुनफसिल अलग होती है, मुत्तसिल जुड़ी होती है। ये मुत्तसिल है जो लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई हो। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अभी जो अलग अलग यूज होती है ना, आप वो पढ़ें। तो वमन यकफुर, जो कोई कुफर करेगा, भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयात के साथ, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फाइन फिर अगर, हाजू का, हाजू वो झगड़ा करें आपसे, फकुल तो कह दीजिए, अस्लम तो मैंने सबुर्द किया। आपको बताया था ना, 3 किस्म के ता होते हैं मुरक्कब फेल माजी में। तो देखिए पेश वाला ता, इसका मतलब क्या होता है, मैं। असलम तो मैंने सबुर्द किया, वजहिया, वजहुन, वजहुन का मतलब होता है चेहरा, और याए मुतकल्लिम इसका मतलब है अपना, ठीक है। ये या जो है ना, ये मुतकल्लिम के लिए आई है। तो वजह हुन था असल में, तो या साथ मिली तो वजहिया, वजहिया चेहरा अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वमन और जिसने, इत्तबाअन इत्तबा किया मेरा। असल में ना ये इत- वमन इत्तबाअनी था, वक्फ की सूरत में या गिर गया। कैसे पता चला कि ये इस तरह से था? बेसिकली ये ऐसे था, वक्फ की सूरत में ना या खत्म कर दिया और नून के नीचे जेर लगा दिया, ठीक है। तो जिसने और या का मतलब होता है मेरा, जिसने इत्तबा किया मेरा, वकुल कह दीजिए, लिल्लजीना उनको जो,
اوتو دیے گئے الکتاب کتاب والامیین اور امیوں کو ان پڑھوں کو اسلم تم آ کا مطلب ہوتا ہے کیا اسلم تم اسلام لائے تم فائن پھر اگر اسلم وہ اسلام لے آئیں فقد اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پائے وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ علی اور کاف علی پر کاف آپ پر ہے البلاغ پہنچا دینا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے سے پڑھتے ہیں کل کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مزین کر دیا ہے حب الشہوات کو مزین کیا آپ نے اس سبق سے کیا لرن کیا کیا باتیں آپ کو سمجھ میں آئی کیا مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں کیا صفات ہے مومن کی جو آپ نے سیکھی ہیں کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کا بدلہ اسے کیا ملتا ہے جنت اور پھر وہ صابر بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے قانت بھی ہوتا ہے اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اب یہ ساری صفات کس میں آئیں گی اس بندے میں جس کے اندر توحید کا پودا توحید کا بیج لگا ہوا ہے کیونکہ صابر شاکر منفق اور قانت اطاعت گزار وہ بندہ اپنے اندر عاجزی اسی صورت میں لے کے آتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ کوئی میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے کوئی میرے مال کو واچ کر رہا ہے مجھے اس کا بدلہ ملے گا تو جو بندہ توحید پرست ہوتا ہے نا توحید پرست بندہ توکل پہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی توکل بھروسے ہمت اور اس کے اندر بے نیازی پیدا کرتی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی دی اللہ نے بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے اور یہ گواہی صرف اللہ نے نہیں دی فرشتوں نے بھی دی اور علم والوں نے بھی دی علم والے اب دیکھیں علم والوں کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا اس لیے ہی تو عالم کو عابد پر فضیلت ہے ایسا عالم جو بعمل ہو اور اگر وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے تو گویا کہ وہ انصاف کی بات کر رہا ہے بالکل عدل کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو گواہی اللہ نے دی وہ گواہی کبھی بھی کسی اور گواہی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی قابل قبول نہیں توحید کی گواہی اللہ نے خود دی اور ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی اور اہل علم کو بھی ملا دیا اور یہ علم ہی تھا کہ جس نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا ٹھیک ہے تو علم کی راہیں کبھی بھی دشوار لگیں مشکل لگیں تو اس کو جلدی چھوڑ دینا نہیں چاہیے اس کے لیے رکاوٹوں کو برداشت کرنا چاہیے آپ علم والوں کی فضیلت دیکھیں اللہ فرشتے علم والے اللہ نے اکٹھا ان کا ذکر کیا کیا یہ رتبہ کم ہے کیا یہ مقام کم ہے انسان اس مقام کو سوچے نا تو آنے والی ساری مشکلات کو پس سے پش ڈال سکتا ہے لا الہ الا اللہ تو علم والوں کی سب سے بڑی گواہی کیا ہوتی ہے توحید جو علم والا توحید پر قائم نہیں گویا کہ اس کی بات میں عدل ہی نہیں اس کی بات میں انصاف ہی نہیں جو شرک میں مبتلا ہے اور شرک کی تلقین کرتا ہے اور شرک کی طرف بلاتا ہے وہ علم والا نہیں ہو سکتا
علم والا اصل میں وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو، جس کو اللہ پہ توکل نہ ہو، جو اللہ کے سامنے عاجز نہ ہو، جو اللہ کی صفات، اللہ کے معاملات، اللہ کے قوانین کو جانتا نہ ہو، وہ علم والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس سے مت یہ سمجھیے گا کہ جس کے پاس دنیاوی علم ہے وہ یہاں پہ مراد ہے۔ دیکھیے نا، یہاں علم والے کون ہیں، کیا کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اصل میں نافع علم کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ، اس کے رسول اور اس سے ریلیٹڈ ہو۔ اصل میں جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو آپ اپنے بچوں کو بھی جب علم کی راہ پہ نکالتے ہیں تو انہیں یہ کہا کریں کہ یہ جو آپ سکولز میں جاتے ہیں اور آپ لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں، یہ لکھنا پڑھنا ہے۔ اصل میں علم کون سا ہے؟ جو آپ اپنے رب کو پہچان کر رب کے احکامات کو پہچانتے ہیں، رب کی ناراضگی اور رضامندی کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے کاموں کو جانتے ہیں، وہ کام جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے وہ سزا دیتا ہے، اس کے جزا اور سزا کے سسٹم کو جانتے ہیں، اس کے قیامت کے دن کے سارے نظام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اصل میں آپ کا علم وہی ہے۔ آپ کا بچہ اس دنیا میں بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے اور بہت اچھا اس کا میتھس ہوتا ہے، اس کو سائیکالوجی بہت اچھی آتی ہے، بایو کیمسٹری بہت اچھی آتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کا قانون کتنا بڑا ہے، اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر، آپ اپنے ساتھ رہنے والے بینگ اے ٹیچر، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز نہیں پیدا کر پا رہے تو سمجھیں کہ آپ ان کو علم نہیں دے رہے، آپ ان کو بس کوئی ڈیٹا دے رہے ہیں، کاپی پیسٹ۔ علم تو وہ ہے جو فکر میں مبتلا کرتے۔ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ علم پہچان دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم جاننا پہچاننے کا نام ہے۔ تو اگر کتابوں کو رٹے لگانے کے بعد بھی جان پہچان نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے علم کے لیے چنا۔ اس کے لیے جتنے آپ سنسیئر ہوں گے، جتنے آپ استقامت والے ہوں گے، جتنا آپ اس کا انتظار کریں گے، جتنے آپ اس کے لیے ایکٹیو ہوں گے اور جتنی قربانیاں دیں گے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کی ایک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ میرے بندے کے سگنلز پرابلم تھے، اس نے کتنی مشقتوں سے، مشکلوں سے سگنلز کو کنیکٹ کر کے تو اپنی کوشش جاری رکھی۔ یہ بندہ اخلاص سے سیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون ایکسکیوزز پیش کرتا ہے، کون چھوٹی سی پرابلم سے، رکاوٹوں سے اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے حالات کے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ جب سمندر میں گرتے ہیں، آپ کو تیراکی نہ آئے، خود کو بچانے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں نا، تو علم کے لیے بھی خصوصی طور پر، قرآن کے حدیث کے علم کے لیے بھی آپ کے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر میں دنیا کے سمندر میں ڈوب گئی تو مجھے کوئی نہیں نکال سکے گا سے۔ جب دنیا کی رکاوٹیں، دنیا کا سمندر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، حب الشہوات آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کی طرف لانا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر علم کی طرف لانا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو آپ کو شہوات کی محبت سے بچا سکتا ہے، یہ توحید ہی ہے جو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لے کے آ سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ حب و شہوات کو چھوڑیں گے، جو آپ اپنے ایڈل بنائے ہوئے ہیں، آپ نے جو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کا انداز زندگی ہے، جب آپ اس کو چینج کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو کسی اور چیز کو تو سوچنا ہوگا نا۔ تو وہ چیز کیا؟
توحید، اللہ، بس آپ کے دل میں اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، میرے اس کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے اس کام سے اللہ مجھے سزا نہ دے دے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اپنے ہی اعمال اس کے آگے آتے ہیں۔ تو جو بندہ توحید پر قائم ہو جاتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے ہر جز کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم، یاد رکھو کوئی الہ نہیں مگر وہ الہ اکیلا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اس نے یہ حب و شہوات کو اگر تمہاری زندگی میں رکھا تو اس کی حکمت ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں بھیج کر اگر وہ سارا پیپر خود ہی حل کر کے آپ کو دے تو وہ کس چیز کو ایگزامائن کرے، کس چیز کا انالیسس کرے، کس چیز کا تجزیہ کرے، آپ کو کس بنا پر جو ہے وہ سزا اور جزا دے؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے نا۔ پھر آگے بتایا، طریقہ بتایا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو اللہ کے راستے پر، توحید کے راستے پر، تو آؤ تمہیں ایک ایسا دین بتاؤں جو سب سے اچھا ہے، جو ہی قابل قبول ہے، کیونکہ اس وقت تو لوگوں کے پاس بہت سے ادیان تھے، عیسائیت، یہودیت، پھر لوگ صابی بھی بن جاتے ہیں، مشرکین تھے، ملٹیپل ادیان تھے نا لوگوں کے پاس۔ تو اب اللہ تعالیٰ ڈائریکشن بتا رہے ہیں، ایک سمت بتا رہے ہیں کہ اس سمت کی طرف چلو تو تمہیں ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، اور تمہیں اصل علم یہاں سے ملے گا، اور عمل کی باتیں بھی ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ تو اسلام ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ سب سے پہلے دین کی ڈیفینیشن، دین بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات جس سے انسان اس دنیا کے لیے یا آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ادیان کون کون سے ہیں؟ یہودیت، نصرانیت، پھر ایتھسٹ لوگ بن جاتے ہیں، بدھ مت، سکھ، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت وغیرہ، یہ سب کے سب دین ہے۔ ان سب ادیان میں سے اللہ کے یہاں قابل قبول دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور یہ کس کا دین ہے؟ گیس کریں، دین اسلام کس کا دین ہے؟ حنیفا مسلم وما کان من المشرکین، کس کے لیے یہ آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ہم کس کے دین کو فالو کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو۔ وہ تھے مسلم، وہ تھے اسلام پر۔ اور دیکھیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کتنی قربانیاں لیں اور وہ کامیاب ہوئے، اور آج ان کا نام زندہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مطیع تھے، وہ قانت تھے، وہ اللہ کے سامنے جھک جانے والے تھے، وہ یکسو تھے۔ یکسو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلے، ادھر ادھر کی آپ کو ٹینشن نہ ہو، اس کو راضی کرنا ہے اس کو کرنا نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی فلاح اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب دین اسلام کی ہی دعوت دیتے رہے، اور یہ کہتے رہے اللہ کے مطیع بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی انبیاء کے پیروکار تھے وہ سب کے سب کس پر تھے؟ اسلام پر۔ اور اس کے علاوہ اب اسلام کی آخری شیپ اور آخری شکل اسلام کو کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس میں کوئی نئی چیز انٹر نہیں کر سکتا اور نہ ہی نکال سکتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب یہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے یہ بات ہے کہ اہل کتاب جو لوگ آج بھی اپنی کتاب پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ تمہارا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو وہ اسلام ہے۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں،
آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا نہیں، اپنا عمل اور عقیدہ درست نہیں کرتا، اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں، چاہے وہ عیسائیت میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے عیسائیت والے دین کے مطابق بہت اچھا عیسائی کیوں نہ ہو، پادری ہی کیوں نہ ہو، اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، سب کا دین اسلام تھا، اہل کتاب یہ حقیقت جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن بغیم بینہم، صرف ضد کی وجہ سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ان کی کتاب میں موجود تھی، آپ آئے اور انہوں نے آپ کا انکار کر دیا بوجہ ضد اور انات کی وجہ سے۔ ضد کیا تھی؟ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ پے در پے نبی ان کی نسل میں سے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی نا انسان کو رتبہ ملتا رہتا ہے، پروموشن اس کی ہوتی رہتی ہے، انسان نا ترقی کو اور پروموشن کو اپنے ساتھ ایسے جوڑ لیتا ہے کہ بس میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ زندگی میں نعمتیں ملتی جائیں ملتی جائیں ملتی جائیں، انسان نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اللہ کا احسان نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب اس سے وہ نعمت نہیں اس کو ملتی، اس کی بجائے کسی اور کو مل جاتی ہے، تو اس کے اندر ضد، حسد اور کینہ آ جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے حسد کی وجہ یہی ہوتی ہے ایک چیز کہ اس کی حقدار تو میں تھی، مجھے انکار کیا، مجھ سے یہ چیز لے لی گئی، مجھے نہیں یہ ملی، اب جس کو ملی اس سے حسد شروع، اس سے بغض شروع، اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال بھی آج یہی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پے در پے بھیجے ان کے پاس، آخری نبی کو ان کی طرف نہیں بھیجا ساری دنیا کے لیے، لیکن ان کی نسل میں سے نہیں بھیجا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جان کر بھی انکار کرتا ہے نا اللہ کی یاد کا، پھر یاد رکھنا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت بڑی قریب ہے، جلد تمہارا حساب ہو جائے گا، کاؤنٹنگ ہو جائے گی، اور دوسری یہ چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب حساب کتاب کریں گے تو وہ اتنا فاسٹلی ہوگا کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کرتے تھے نا، صبح تو رات کو آنے تک وہ پلس مائنس کر کے دیتا تھا، یعنی اتنا سلولی سسٹم تھا۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں آپ کے موبائل میں سیکنڈز میں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا حساب لینے کا طریقہ کیسا ہوگا، اس سے بھی یونیک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے طریقے جو ایجاد ہو رہے ہیں نا، اللہ کی مرہون منت ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، تو جو عقل دینے والا ہے وہ اس دن کے لیے کیا سسٹم رکھے گا یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اتنی دنیا ہوگی اور کاؤنٹنگ کیسی ہوگی، انمیجنیبل۔ اگر کیلکولیٹر اور کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو آسان کیا ہے حساب کتاب میں، تو اللہ کے حساب کتاب کا طریقہ تو بڑا منفرد ہوگا، جلدی جلدی کاؤنٹنگ ہوتی جائے گی، سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اور کوئی چیز نہیں چھپی رہے گی، ہر چیز کاؤنٹ ہوگی، ہر چیز، ہماری دل میں سوچی ہوئی بات، تنہائی میں موجود ہماری برائیاں، مجمع میں موجود ہماری بدتمیزیاں، ہماری کرتوتیں، ہمارے حالات، نہ جانے میں کی گئی غلطیاں، سب کچھ کاؤنٹ ہوگا، سب کچھ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اسلمت وجہی للہ، میں اللہ کے کا مطیع ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ نے جو کہا میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جھگڑنا نہیں،
وہ جھگڑا کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں اللہ کے سبب. تو اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں میں اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا. میں تمہاری بات نہیں مانوں گا کہ وہ اللہ کے نبی کو اپنے مطابق کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ان کے جیسے نہیں ہوں گے نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام لوگ جو ملکیت رکھنے والے امراء تھے ان کو دعوتی خطوط لکھے، اپنی رسالت کا اعلان کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ سار میں سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مجھے سرخ اور سیاہ یعنی عرب اور عجم کی طرف بھیجا گیا. پھر یہ فرمایا کیا نبی کو خاص اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا اور آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور یہ جاننے کے باوجود اگر وہ بات نہیں مانتے تو آپ نے کیا کہنا ہے ان سے؟ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی. ومن اتبع یعنی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور جو میری پیروی کرتا ہے جو میرے فالوورز ہیں جو میرے فینز ہیں. فینس کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، فینس جھوٹے ہوتے ہیں، فالوورز اصل میں ہوتے ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. تو جو میرے فالوورز ہیں وہ بھی اللہ کے سپرد کر چکے ہیں اپنے آپ کو. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ اور امیوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی. اسلم کیا تم اسلام لائے، کیا تم بھی مطیع ہوگے، تابع ہوگے. یعنی اللہ کے نبی کو طریقہ تبلیغ سکھایا جا رہا ہے. اور دیکھیں کہ قرآن کی ترتیب کتنی پیاری ہے. سب سے پہلے اللہ نے انٹروڈکشن کروایا مختلف لوگوں کا. سب سے پہلے قرآن کا جو سبق آپ پڑھ کے آئیں قرآن کی تعریف کے بعد لوگوں کا انٹروڈکشن تاکہ انسان چوز کر لے کہ اس نے کون سی راہ تلاش کرنی ہے. پھر اللہ نے جو پرانے لوگ تھے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے قریبی تھے ساتھ رہنے والے ان کی غلطیوں کے بارے میں بتایا. سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے یہی پڑھا. پھر آہستہ آہستہ جب آپ نے جستجو شروع کیا تو اس میں آپ کو احکامات جو ضروری احکامات ہیں نا ضروری مسائل ہیں وہ سکھا دیے گئے شروع میں. اور پھر اب سورہ آل عمران اب تربیت ہو رہی ہے، مزید تربیت آپ کے اندر کی، آپ کے دل کی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مسائل میں تو بڑے اچھے ہوں لیکن دل آلودہ ہوں. پھر آپ کو جو پہلا سبق سورۃ آل عمران میں ملا وہ علم والا ملا کہ آپ نے علم کی کون سی راہ چوز کرنی ہے، شبہات والی یا محکمات والی. علم میں راسخ ہونا ہے یا شبہات کے پیچھے پڑ جانا ہے. پھر دوسرے سبق میں آپ نے کیا سیکھا، اپنے آپ کو عالم بھی بنانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اور سب سے مشکل عمل حب الشہوات. یہ کانٹا نکال دو تم اچھے عالم بھی بن جاؤ گے، اچھے عامل بھی بن جاؤ گے، علم بھی آ جائے گا اور عمل بھی آ جائے گا. علم سیکھ لیا، عمل سیکھ لیا، طریقہ سیکھا نا. اب تیسرا دن آپ کو اللہ کیا سکھا رہے ہیں. علم سیکھنے کے بعد آگے بتانا بھی تو ہے نا، سکھانا بھی تو ہے. تبلیغ کا انداز سکھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے لیکن قرآن میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے. تو عمومی طور پر وہ آیت سب کے لیے ہوتی ہے. اب آپ نے کسی کو سیکھا ہوا علم سکھانا ہے، آپ سکھانے کے بعد کہیں گے اسلم تم کیا تم بھی اسلام لائے، کیا تم مطیع ہوگے، کیا تم فرما بردار ہوگے.
अल्लाह ने कहा अगर तो वो इस्लाम ले आए फकद इहतदौ तो वो हिदायत पा गए, वाइन तवल्लौ और अगर वो मुंह मोड़ जाएं, आप किसी को इनवाइट करते हैं कि आज एक वर्कशॉप है, एक सेशन है, आप जरूर अटेंड करें, उसमें हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे, हमारा ईमान बूस्ट होगा, या आप कुरान की तरफ बुलाते हैं, और ये बुलाते रहना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर कहा जाए तो भी, ना कहा जाए फिर भी आप पे फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज है। अगर आप खुद किसी को नेकी का हुक्म बुराई से नहीं रोक सकते, तो आप उसको राह तो दिखा सकते हैं। कुरान की तरफ खींच खींच कर लोगों को लाया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। खजाने जो आप ले रहे हैं, आपने लोगों को बताना है कि कुरान कितने खूबसूरत खजानों से भरा पड़ा है। लोग तो उसको एक बेजार किताब समझते हैं, नाउजुबिल्ला। क्यों? क्योंकि इसकी सैर नहीं ना अच्छे से की, इसको खोल कर इसकी सैर व तफरीह नहीं की, खुद नहीं सैर की, खुद ने इसका मजा लूटा, इसका चस्का नहीं लिया। तो अब जब आप बुलाएंगे, तो जो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी इनविटेशन को, वो तो कामयाब हो जाएंगे। जो नहीं करेगा, क्या आप लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या आपको तंज तनकीद करेंगे? क्या आप उनको टॉन्ट करेंगे, उनकी बैक बाइटिंग करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे? नो। वाइन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलाग, अगर वो मुंह मोड़ जाए तो आपका काम है पहुंचा देना, बस। आपने इखलास की नीयत से पहुंचाया, आपके पहुंचाने का अंदाज हम जानते हैं। परेशान ना हो, और ये भी ना सोचें कि आइंदा के बाद इनको मैंने कुछ बताने नहीं, कहने नहीं। बार बार हिकमत अमली से तरीके बदल बदल कर उनको गाइड करें। अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। कौन ऊपर ऊपर से किसी को इनवाइट करे, कौन दिल की नीयत से इनवाइट कर रहा है, अल्लाह को सब नजर आ रहा है। अल्लाह हर एक की कोशिश को देख रहा है। हम नहीं देख रहे, इंसान नहीं देख रहे, रब तो देख रहा है। और फिर कहा इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अब जो लोग मुनकिर होते हैं ना, असल में इनकार फौरन से, यानी किसी ने आपको कहा ये काम कर दो, आपने कहा नहीं मैंने नहीं करना, क्या वजह होती है? आप सामने वाले को अपने आप से समझते हैं। आपसे कोई बड़ा, जिससे आप बड़े मुतासिब हैं और जिससे बड़ी इम्प्रेस होते हैं आप, ठीक है, जो जिसको आपने रोल मॉडल बनाया होता है, अगर कोई वही बात कहे, कोई भी हो, ये मुश्किल से मुश्किल बात भी हो, आपके मिजाज के खिलाफ बात भी हो, आप सुकून से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने आप से बड़ा समझते हैं। आपका उससे कोई हसद का, तकब्बुर का, अनाद का रिश्ता नहीं होता। ऐसी ही बात है ना, ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना, इनको करीब से ला कर देखा करें, फिर बात की समझ आती है कि इनकार करने की वजह क्या होती है। हम्म उन लोगों ने इनकार क्यों किया था अल्लाह की आयत का? इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का कुफर करते थे। और फिर यक़तुलून नबिय्यीन बिगैर हक़, और वो कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के। वो ये सब तकब्बुर की वजह से करते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, नबी को छोटा समझते थे, अपने आप को पढ़ा लिखा, नबी को अनपढ़, यानी नबी की उनके नजर में इज्जत नहीं थी। तकब्बुर की वजह से वो अंबिया को कत्ल कर देते, और इतने अंबिया को उन्होंने कत्ल किया, अल्लाह अकबर। ये तकब्बुर की आखिरी हद होती है कि जब आप बात करने वाले को फौरन से मार दें, उसकी बात को सुनना ही पसंद ना करें। हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसे होता है, जो बंदा हक के लिए निकलता है, हक बात पहुंचाने की कोशिश करता है, लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, अपनी ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। और जो ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, अल्लाह के अलावा तो किसी की पावर नहीं, लेकिन दुनियावी एतबार से तो वो बाहर से ही मरवा देते हैं, हक बात पहुंचने ना पाए। ठीक है, जाहिर बात है, जब हक सामने आएगा तो बातिल की दुकानें बंद होंगी ना। ऐसी ही बात है ना, हक सामने आएगा तो बातिल की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो जब वो बातिल की दुकानें बंद होंगी, तो वो क्या करेंगे आप? उन्होंने बड़ी मेहनत से दुकानें बनाई, बातिल की दुकानें बनाना भी आसान काम नहीं, बड़ी मेहनत से उन्होंने
عقیدہ خود ساختہ لوگوں کے اندر ڈیولپ کیا، اب وہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ عقائد ٹوٹ رہے ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کریں، کیا کریں گے؟ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو قائم کرنے کے لیے حق والوں کو قتل کر دیں گے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا. آج آپ کو زندہ مثالیں ملیں گی اپنے معاشرے میں. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، یہ پالیٹکس ہر جگہ پہ آ چکی ہے. ہر بندہ سیٹ چاہتا ہے. بس یہ بھی انبیاء کی سیٹ سے جیلس فیل کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا. انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی انہوں نے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا لیا گیا. يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے. اب جب وہ انبیاء کو قتل کرنے لگتے تو کچھ انصاف پسند لوگ سامنے آتے اور کہتے ایسا نہ کرو، ان کو منع کرتے، ان کو کہتے کہ یہ غلط بات ہے. اب وہ کیا کرتے؟ ان کی بات سننے کی بجائے ان کو بھی قتل کر دیتے. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، تم نہ اس کام میں پڑنا، چاہے وہ سچا ہے، لوگوں نے تمہیں بھی اس کے ساتھ مار دینا ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس خوشخبری دے دیجیے ان کو جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو تکبر انسان کو بہت بری راہ پہ لے جاتا ہے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے کہا بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں. تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی زندگی میں کسی کو بھی اپنے سے حقیر مت سمجھیے گا، یہ کبر ہے. کبھی بھی اپنی زبان سے ایسا لفظ مت نکالیے گا جس سے کسی کی تذلیل ہو رہی ہو. اللہ اکبر. ہم انجانے جانے انجانے میں ایسے ایسے الفاظ کیا دیتے ہیں، فلاں فلاں کتنا بدصورت ہے، فلاں کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کا قد اس طرح سے ہے، یعنی اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں نا. حقارت یہی ہوتی ہے. اور کمنٹس پاس کرنا اپنی زبان سے، ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک جیسی خوبصورتی، ایک جیسا سٹیٹس، ایک جیسی سیٹ نہیں دی. کم تر بھی ہوتے ہیں اور اونچے بھی ہوتے ہیں. اب کم تر طبقے والوں کو حقارت سے دیکھنا، سمجھنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ ان کے بارے میں مناسب اچھے الفاظ استعمال کریں اور بچنے کی کوشش کریں. تقوی اسی چیز کا نام ہے. اور جو بندہ انبیاء کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. ایسے لوگوں کے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، سارے کے سارے عمل ایسے بندوں کے ضائع ہو جائیں گے. وما لهم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں درمیان ان کے. ثم پھر، یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسن النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایام معدودات، دن گنے چنے، معدودتن کی جمع ہے معدودات، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گڑتے. فکیفا، تو کیسا ہوگا حال، اذا، جب، جمعناہم، جمع کریں گے نہ ہم انہیں، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں،
ववुफ़ियत, और पूरी पूरी दे दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर नफ्स को जो उसने कमाई की, वहुम ला युज़लमून, और ना ही वो जुल्म किए जाएंगे। अब बात यह है कि इस आयत में ऊतू नसीबम मिनल किताब से मुराद यहूद के वो उलमा हैं जो तुरात का कुछ न कुछ इल्म रखते थे, लेकिन इनके बावजूद किताबुल्लाह के अहकाम में तहरीफ उनकी आदत बन चुकी थी। अब तुरात में शादीशुदा जानी मर्द और औरत के लिए वाज़ेह हुक्म था कि उनको रजम किया जाए। रजम, संसार करना। पहले तो उनके उलमा ये काम करते थे कि जब कोई शरीफ और मालदार या मुअज़्ज़ज़ आदमी ज़िना करता तो हीले बहाने से उसकी सजा को खत्म कर देते और कमजोर आदमियों पर हद जारी करते, यानी उनको संसार करते। बाद में इन्होंने ना एक दरमियानी राह निकाल दी, सबके लिए जना का सा सिस्टम, जना की सजा का सा सिस्टम निकाला कि यकसा हो गया। मसलन जानी मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, इसका मुंह जो है ना काला करके गधे पे सवार करके उसे बस्ती के गिर्द फिराया जाएगा। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये वाकया हुआ। एक मालदार यहूदी ने यहूदन से जना किया। ये दोनों शादीशुदा थे। इनका मुकदमा नबी वसल्लम के पास पेश हुआ और इनकी गर्ज ये थी कि शायद इस तरह ये जानी रजम से बच जाएंगे। आपने यहूद के उलमा से पूछा, तुम अल्लाह की किताब में ऐसे लोगों की क्या सजा पाते हो? तो कहने लगा, हम इनका मुंह काला करके इन्हें गधे पे सवार करके फिराते हैं। अब्बास अब्दुल्ला बिन सलाम थे, जो कि पहले यहूदी थे ना, बाद में यहूदी उलमा में से थे, और फिर वो इस्लाम ले आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ कहते हैं, आप इनकी किताब मंगवाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किताब मंगवाई, तौरात लाई गई। एक आलिम को कहा, या पढ़ो। वो पढ़ने लगा। जब रजम की आयत आई ना, उसने ऊपर हाथ रख लिया और आगे पढ़ने लगा। अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हाथ उठाने को कहा, तो नीचे रजम की आयत थी। इस तरह उनकी चोरी पकड़ी गई, और उनकी ही किताब में क्या लिखा था कि जो जानी औरत ने मर्द, उनको संसार किया जाएगा। तो फिर आप सल्लम के हुक्म के मुताबिक इस यहूदी और यहूदन को संसार करवाया गया। तो इस आयत में भी यही कहा जा रहा है कि आपने उन्हें देखा जिनको इल्म दिया गया था कुछ, जब उनको बुलाया जाता है कि आके अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करें, तो क्या करते हैं? तुम यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिज़ून, तो वो इनकार कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो एराज करता है, अल्लाह की आयत को छुपा देता है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह की आयत के साथ तहरीफ क्यों करते हैं? अब देखिए, अवाम को नहीं पता होता था उस दौर में। हम पर अल्लाह का एहसान है कि हम किताब डायरेक्ट खुद पढ़ते हैं। उस दौर में सिर्फ उलमा के पास किताब होती थी, जो उलमा बताते थे बंदों को, वो उन्हीं को समझते थे। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा दौर ऐसा गुजरा है कि लोग डायरेक्ट कुरान का तर्जमा तफसीर नहीं पढ़ते थे, उलमा पढ़ते थे, वो ही बताते थे। जो उलमा सही बताते, गलत बताते, अवाम उसे सही समझती। और ये जो बातिल अकीदे और बिदात हमारे माशरे में शुरू हुई हैं, यकीन जाने ऐसी ऐसी बिदात है कि जिनका कुरान और हदीस में नामो निशान भी नहीं। होता है ना कि बंदे की एक थोड़ा सा नक्शा होता है और उसको चेंज कर दिया हो, नामो निशान भी नहीं। हम्म तो उसको दीन का हिस्सा बनाया हुआ है, और हमारी आवाम उसको इबादत समझ के करती चली जा रही है बरसों से। कितनी नस्लें शिर्क में और बिदात में इन्वॉल्व होकर मर गई हैं। और हमारा हाल आज ये है कि अल्लाह ने हम पर आसानी की और हमें कुरान से जोड़ दिया, हदीस से जोड़ दिया, और हम डायरेक्ट हर चीज को खुद पढ़ के सीख रहे हैं। तो उस दौर में से था ना, उलमा लोगों से पैसे बटोरने के लिए अल्लाह की आयत को बेच डालते, उससे पैसे ले लेते और कहते कि फैसला तुम्हारे हक में कर देंगे, किताब कहेंगे कि किताब में ये लिखा है। तो इसी वजह से तो उन्होंने किताब में तहरीफ की थी ना। और इनकी तहरीफ करने की वजह क्या थी? वो कहते थे कि हमें आग बिल्कुल भी छुएगी नहीं, सिर्फ अगर छुएगी भी तो चंद दिन गिने चुने, और वो भी वो वाले दिन कि जितने दिन उन्होंने बछड़े की पूजा की थी। तो जितने दिन उन्होंने बछड़े की पूजा की थी ना, उतने दिन हम आग में जाएंगे, फिर हम बाहर निकाले या जाएंगे। ये अकीदा उनका उलमा ने ही अवाम के अंदर डाला था, इसीलिए वो गुनाह करते चले जाते। और उनको यही होता कि हमने कौन सा वहां पे रहना है, हमें तो वापस जहन्नुम में नहीं जाएंगे।
ہم تو واپس آ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہیں، وہ تو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے اور اپنی امت کے گناہوں کہ سارا حساب انہوں نے چکا دیا ہے، اب پیچھے سے کسی کو بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی پشت پاک ہے اور ان کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں انہیں، اور وہ جو اللہ گڑھ رہے ہیں نا اپنے پاس سے، اس کا ان کو نقصان ہی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، سید اور کچھ لوگ سید ہیں اور سید لوگوں کے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، انہیں آگ کا عذاب نہیں ہوگا، ان کو جنت سے گزارا جائے گا۔ اور کچھ لوگ اپنے مشائخ اور پیروں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ زندہ ہوں یا فوت، ان کی سفارش کر کے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، اللہ تعالیٰ سے ایسے فتنوں سے اور ایسے شرور سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے عقیدے کو بہتر رکھنا چاہیے۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کی اذن کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ عقیدہ بنانا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے تک کی نہیں، کہ ہم فلاں قبیلے سے یا فلاں ام، ہماری برادری ہے یا فلاں پیر سے ہم نے بیعت کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا اور وہ بھی باطل۔ اللہ کہتے ہیں کیسا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن میں کوئی شک نہیں، ہر نفس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا، کسی کا کوئی بھی بدلہ باقی نہیں رکھا جائے گا۔ کسی نے اگر تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے، اس کو نے جو کیا ہے اس پر اس کو سزائیاں جزا دی جائے گی، کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا نوازا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور ہماری عاقبت کو بہتر کرے اور ہمارا شمار توحید پرست۔ آپ دیکھیں اس آیت کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی اس ٹاپک کا توحید پہ ہو رہا ہے۔ کیسے کہ توحید ہی ہے جو آخرت پر بھی یقین اور عقیدے کا ہمیں درس دیتی ہے۔ تو اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، ایمان اور ہمارے عقائد کو اللہ مضبوط بنا دے، ہمارا قرآن سے تعلق اللہ مضبوط بنا دے، تاکہ ہمیں باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ اور دنیا میں اگر مشکلات، پرابلمز، لوگ پریشان کریں، ڈسٹرب کریں، تو اس چیز پہ یقین رکھیں کہ آپ کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، آپ پہ کبھی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے کوشش کی۔ اللہ کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔